मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अज़बिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में आज हमारे मेहमान हैं एतबार साजिद। आप मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, कालिम निगार हैं, सफ़रनामा निगार हैं, इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर हैं, पेशे के एतबार से उस्ताद हैं। एतबार साजिद के शायरी के 16 मजमूए, 2 अफसानवी मजमूए, 2 नावल, 2 सफ़रनामे, कालमों के मुतअद्दिद मजमूए, यूं कहा जा सकता है कि मजमूई तौर पर अब तक 60 के करीब किताबों के मुसन्निफ हैं। तो आइए अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। एतबार साजिद भाई, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नवाजिश है रज़ा साहब, आपने मुझे याद फरमाया। ये बताइए कि थोड़ा सा अपने अपने बारे में हमारे सामीन को बता दीजिए कि बचपन कैसा था और कहाँ गुजरा। बचपन मुल्तान में गुजरा। मुल्तान मेरी जन्मभूमि है और मुल्तान की गलियां मेरी यादें हैं और अदबी सफ़र का आगाज भी मुल्तान से हुआ। वालिद चूँकि सरकारी मुलाजिम थे, मुख्तलिफ शहरों में उनके तबादले होते थे और हम उनके साथ साथ होते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि वो जब बलूचिस्तान गया तो हम उनके साथ एक तवील अरसा आगाज शबाब तक हम मुल्तान में थे। और जब हम रुखसत हुए मुल्तान से तो फिर बलूचिस्तान चले गए, कोयटा, कोयटा से चमन, चमन से फिर कोयटा, उसके बाद यहाँ वापसी हुई इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मुद्दत मुलाजमत पूरी करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम लाहौर चले आए और आजकल वाबस्तगी है तदरीस से, वाबस्तगी है अहबाब से, वाबस्तगी है किताबों से, और यही मेरी दोस्त। वो तो सबको मालूम है कि आप माशाल्लाह जितना मैंने अभी जो कुछ बताया है, इतना काम आपने मुख्तसर से अरसे में ना जाने कैसे कर लिया। अच्छा, ये बताइए तालीम कहाँ से और कब तक हासिल की। जी, मैंने आगाज तो मुल्तान से किया। जी। मुल्तान से मैट्रिक किया, फिर फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया वहाँ। उसके बाद बाकी तालीम मेरी बलूचिस्तान में। ये बताइए कि आपने ये कब महसूस किया कि आप लिख सकते हैं। इसलिए बात महसूस करने की नहीं होती, ये इदराक आपके अंदर है। एक ऐसी घड़ी है आपके अंदर जो आपको बताती है कि सात तख्लीक है। अब आमद है उस सात तख्लीक की, तो हम जाहिर है कि उसके तहत होते हैं। और फिर आदमी बनता नहीं है, ये एहसास नहीं होता, बल्कि होता ये है कि वो मौजूद होता है, इजहार की जरूरत होती है। नहीं, ऐसा होता है ना कि जैसे तख्लीक कार जब शुरू में लिखना शुरू करता है ना, तो एक अंदाज़ा होता है कि ये तहरीर जो है ये ऐसी है, तो जिस पे मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ जो है दूसरों तक पहुँचाई जा सकती है। तो वो लम्हा होता है जब आदमी को एहसास होता है कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ। जी जी, आपने बजा फरमाया। हुआ ये कि मुल्तान में मैंने आगाज तो किया था नसर से, और अफकार था उस जमाने में, कंदील था उस जमाने में, मैं वीकली कॉलम कंदील में लिखता था और फकाहिया मज़ामीन अफकार में लिखता था, साहिबा लखनवी मरहूम के रिसाले। माशाल्लाह। तो जी हाँ, साहिबा साहब के उनके बड़े एहसानात हैं मरहूम के। और फिर चूंकि मेरा सर्किल था अदीबों शायरों का, मुल्तान की एक बड़ी मशहूर बैठक थी, अयाज सिद्दीकी मरहूम साहब की बैठक, हाजी सिद्दीकी मरहूम की बैठक। वहाँ हजरत एहसान दानिशवी आया करते थे और तमाम शहर के शोराए कराम जो थे वो जमा होते। अब उनमें वाहिद अफसाना निगार मैं होता था। वो अपनी गज़लें सुनाते थे, चंद अशार, और मेरा अफसाना कौन सुनता। तो मजबूरन मुझे भी मेरे अंदर के शायर को तहरीक हुई कि कुछ न कुछ कहने की कोशिश करनी चाहिए, इनके दरमियान मुझे बैठना है, इनको फेस करना है, इनसे बातें करनी है और इनको सुनाना है कुछ। क्योंकि फरमाइश होती थी भाई मियाँ कुछ कहा है
तो मियाँ के पास तो अफसाना था, अफसाना कौन सुनता। तो हाँ, तो फिर यूं शायरी की। अच्छा, शुरू में हमने जब शायरी की तो इत्तेफाक ये कहिए कि या तो वदियत होती है ये कि मैं वज़न में होता था, बेवज़न नहीं था शुरू से। अब्बा चूँकि अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, बसा औक़ात वो कहीं सुन लेते थे, तो वो तशरीह भी करते थे। खुद शायर नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरी इस्लाह में बहुत हिस्सा लिया। तो कहते मियाँ ये तुमने लफ्ज़ ये तुमने ठीक नहीं लिखा। बाँधा नहीं कहते थे, लिखा कहते। अब वो हम तो शायर पुराने लोग, शायरी में बुजुर्ग जो थे हमारे, वो तो लफ्ज पकड़ लेते थे ना कि जी, 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 ये आप जी, जी। गलत गलत कह रहे हैं, आपको तो ब दुरुस्त दुरुस्त तलफ्फुज में इसे इस्तेमाल करना चाहिए, आपने इसको गलत बल इस्तेमाल किया है, गलत बांधा है। जी, 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 बगलत बाँधा। और न सिर्फ ये कि हमारी सरज़निश होती थी बाकायदा, और बहुत ज़्यादा सरज़निश होती थी कि आप यूपी के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, फ़र्ज़ंद अज़ीज़। पैदा तो आप मुल्तान में हुए, लेकिन आपके आबा और अजदाद, आपके बुज़ुर्ग जो थे, वो यूपी के ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते थे, सादात घराने से, जहाँ ज़बान, बयान, इज़हार और बिलख़ुसूस शायरी के मामले में सख्तियाँ बहुत रवा थी। हम गलत शेर पढ़ नहीं सकते। अब गलतुल आम चीज़ें हैं, मसलन बातों-बातों में मुझे एहसास हुआ कि मैं ये बताता चलूँ, बाद लोग कहते हैं मेरे अल्फ़ाज़ों की आपको समझ नहीं आई। अरे हम सर पीट के रह जाते हैं, भई ये क्या कह रहे हैं आप? अल्फाज़ों क्या मतलब? लफ्ज़ की जमा अल्फाज़ है, वो काफ़ी है। ऐसा कुछ मुझे माहौल मिला, जिसने मेरी शायरी को आहिस्ता-आहिस्ता परवान चढ़ाया। मैं ये नहीं कहूँगा रज़ा साहब कि मुझे बड़ा शुरू से पज़ीराइयाँ मिली, बड़ी हज़रत एहसान दानिश से बहुत झिड़कें नसीब हुई। ये मेरी खुशबख्ती थी। बाद में जब मैं बलूचिस्तान चला गया तो वहाँ के बुजुर्ग शोराए कराम थे। आगा सादिक वो उरूस के माहिर थे और माहिर तालीम भी थे और बहुत प्यार करते थे, बहुत बेपनाह प्यार। मुझ पे दस्ते शफ़क़त रखा उन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि कुछ ये आपने जब शायरी की इब्तिदा की, जैसा कि ज़ाहिर है मुल्तान से की और दूसरी जगह भी है, तो जी, जी। पहले गज़ल लिखना शुरू की या नज़्म की तरफ आए? मैंने गज़ल से आगाज़ किया था, गज़ल कहने से आगाज़ किया था। गज़ल लिखी तो मैंने कभी नहीं, मैंने गज़ल कही है हमेशा अलबत्ता। नहीं, वो लिखते भी हैं ना, क्योंकि जो है जब उतरती नहीं है ना तो फिर आबुद करनी लिख पड़ती देते हैं। है। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा साहब, मेरी ज़िंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जब मैंने आबुद से काम लिया और ना ज़रूरत महसूस हुई कि मैं आबुद से काम लूँ। आमद हुई तो मैंने लिख दिया। हाँ, आमद गलत हो सकती है, उसमें गलात हो सकती है, उसकी मैंने कोशिश की कि मेरे बुज़ुर्गों से मदद मिले, रहनुमाई मिले और उन्होंने की भी। आप नज़्म और गज़ल दोनों में तवाज़ुन करते हैं, जी, करता रहा हूँ। तो किस सिन्फ़ में आसानी से शेर कह लेते हैं? मैं गज़ल मेरी मिजाज से बहुत मुताबिकत रखती है और गज़ल मैं कहता हूँ, गज़ल का मैं रसिया हूँ, आशिक़ कह लें आप गज़ल का। इश्क की तो इश्क की तो कोई इंतहा नहीं होती। यही मैं कहना चाह जी, आप शायरी बहुत खूबसूरत करते हैं, मैंने बहुत आपका कलाम जो है वो पढ़ा भी है। तो जी। आपके नज़दीक शायरी में कैफ़ियत, क्राफ़्ट और मज़मून में सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ होती है? कैफ़ियत, सबसे ज़्यादा कैफ़ियत है। क्राफ्टिंग तो दूसरा अमल है ना, दस्तकारी है आपकी। पहले तो तख़लीक होगी, पहले तो बीज आता है। उसके बाद कतर-ब्यूंत का सिलसिला तो बाद में होता है कि इस शाख को काटना है और इस पौधे को इतना पानी देना है, ये इस तरह इसकी अफ़ज़ाइश करनी। सबसे पहली बात तो तख़लीक का लम्हा होता है। तख़लीक खुद बजाए खुद एक चीज़ है। अच्छा, ये जो आपका शेरी तजर्बा जो होता है, शेरी तजर्बे की कैफ़ियत जो होती हैं, तो जी, जी।
غزل کس طرح آپ سے ہم کلام ہوتی ہے؟ یعنی کہ جس کو ہم ابھی بات کر رہے تھے اترتی ہے تو کس طرح ہم کلام ہوتی ہے؟ کیفیات کیا ہوتی ہیں آپ کی؟ ہاں، غزل کے معاملے میں یہ ہے کہ غزل کی آمد ہمیشہ نہیں ہوتی. ابھی ایسی مسافرہ ہے جس کی رفتار بہت مدھم ہوتی ہے. میرے ہاں تو بہت مدھم ہے. جب آمد ہوئی، شعر کہہ لیا، بعض اوقات غزل کے 2-3 اشعار ہوئے تو میری کاوش نہیں ہوتی. دیکھیے کہ میں آورد کی مدد سے، چونکہ پریکٹس اب ہو گئی ہے کہنے کی اور اس کو تحریر کرنے کی، پریکٹس تو ہو گئی ہے کہ ہم غزل مکمل کر سکتے ہیں. لیکن جہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ میری غزل کا جو بہاؤ ہے یہاں آ کے ساکت ہو گیا ہے، رک گیا ہے، میں وہاں غزل چھوڑ دیتا ہوں. بسا اوقات خود غزل مکمل ہو جاتی. اچھا، آپ غزل جب آمد آپ پہ ہو جاتی ہے تو جی کیا اس پہ آپ نظر ثانی کرتے ہیں؟ جی، کیوں نہیں. کئی مرتبہ نظر ثانی کرتا ہوں اپنی حد لکھی ہوئی. اچھا، آپ حیران ہوں گے، بلکہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے دوست حیران ہوں گے کہ لوگ عموماً کتاب چھپوا لیتے ہیں اور چھپوانے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، بڑا اچھا کام کر لیا. میں اپنی حد لکھی ہوئی چیز کو باقاعدہ دیکھتا ہوں، اس کی چھپی ہوئی شکل میں اس کے اغلاط کو درست کرتا ہوں. اگر ایک مصرع میں نے غلط کہا ہے تو میں اس کی جگہ موزوں مصرع کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اگلا ایڈیشن آتا ہے تو اب باتوں میں ایڈیشن کی بات نکلی تو میری کتاب ہے مجھے کوئی شام ادھار دو، آپ کے عقب میں جگمگا بھی رہی ہے. اور بلکہ متعدد کتابیں آپ نے بڑی آرائش، زیبائش، آپ کا حسن یہ تو جمال ہے. یہ تو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ان کتابوں میں سے چند کتابیں ہیں جو میں نے اپنے پیچھے آپ کے دیکھنے کے لیے لگا دی ہیں، تاکہ جی لوگ دیکھ محمد. سکیں کہ کام کتنا زیادہ ہے. لیکن اس کو میں یہاں پہ پورا سمو نہیں سکا ہوں، کیونکہ بہت تھوڑے لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ فریم میں پورا نہیں آ رہے تھے وہ دوسری چیزیں جو ہیں. تو نہیں، یہ ہم تو بات کر رہے آپ کے فریم میں ہم آ گئے تو تھے. کتاب آئے نہ آئے، ہم تو آپ کے فریم میں آئے نا. ابھی اسی بات سے مجھے یاد آیا کہ مجید امجد مرحوم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میری تشفی نہیں ہوتی، جب میں جی بالکل. کہہ لیتا ہوں تو پھر میں اس کو ایک طرف رکھ چھوڑتا ہوں، پھر مجھے جب خیال آتا ہے تو میں دوبارہ اس کی طرف لوٹتا ہوں، پھر اسے دیکھتا ہوں، پھر اس میں قطع برید کرتا ہوں اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ کے ہاں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ جی بالکل، میں ان سے متفق ہوں اور تقریباً ہر شاعر کو یہ کرنا چاہیے. خود احتسابی کا عمل ایک ہونا چاہیے. ایک اپنا سنسر بورڈ بھی تو ہوتا ہے نا جو آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ بھئی آپ اس کو دیکھیے، قطر بیوت کیجئے، کاٹیے اسے، پھر اس کو درست کیجئے. کوئی معمار نہیں چاہے گا کہ اس کی عمارت کی ایک اینٹ بھی ٹیڑھی اور ہو جاتی ہے دانستہ. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایون چھپی ہوئی کتابوں کو بھی میں باقاعدہ نشاندہی کرتا ہوں کہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو. اور میری پوری کوشش ہوتی ہے اور میں مجید امجد صاحب کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہر لکھنے والے کو اپنی کتاب پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے شعری نظریات کیا ہیں؟ شعری نظریات تو میرے یہ ہیں کہ آفاق گیر ہونا چاہیے شاعر، کنویں کا مینڈک نہیں ہونا چاہیے، اپنے ماحول کا آدمی نہیں ہونا چاہیے، اسے آفاق کا آدمی ہونا چاہیے. پوری دنیا یہ گلوبل سٹی ہے. اب ہم کسی محلے یا گلی کے شاعر تو نہیں ہیں، ہم پوری دنیا کے لیے ہیں. اب ہمارا مقابلہ ہمارے لوگوں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ، ہماری شاعری کا مقابلہ یا ہمارے افکار کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو عالمی سطح پر مستند ہیں، معتبر ہیں اور پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے، بلکہ لیکن ایسا ہے نہیں. ہمارے کتنے شعراء ایسے ہیں جن کا کلام جو ہے وہ دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا. جی
اور وہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر متعارف ہوئے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ مختلف لوگوں سے پوچھیں تو بہت کم لوگ، شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہوگا جس کو ریکگنیشن ملی ہو. جی نہیں، ہمارے یہاں ایسی مثال بھی نہیں ہے. مثلا ہمارے یہاں اقبال ہیں، وہ دوسری زبانوں ترجمہ ہوا. ہمارے یہاں فیض ہیں. اقبال کے حوالے سے آپ نے بات کی نا، تو اقبال کے حوالے سے میں جرمن میں ایک خاتون شاعرہ ہیں جو جی جی مترجم بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، اور ان کا کام جی اس سلسلے میں خاصا ہے. تو جی ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی پاکستانی یا بر صغیر کا شاعر نہیں ہے جو یہاں متعارف ہو. ہم نے کچھ لوگوں کا ترجمہ کر کے ہم نے یہاں کی زبان میں انہیں متعارف کروایا ہے. جی دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ابھی ایک شاعرہ ہیں، انہوں نے مجید امجد کے حوالے سے ان کے تراجم کی کتاب شائع کی ہے کہ جی مجید امجد کا جو کلیات ہیں ان کا عشر اشیر بھی جو ہے وہ انگلش میں ترجمہ نہیں ہو سکا. انہوں نے ایک صاحب ہیں جنہوں نے ان کی 100 کے قریب کتابوں نظموں کو جو ہے ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اور ان کی کتاب چھپوائی ہے. خواجہ ذکریہ نے ان کی کتاب کو جو ہے نا شائع کروایا تھا. خود انہوں نے جی جو ہے جو کلیکٹ کی ہیں مختلف جگہ سے، وہ بھی بہت کم وہ ہیں. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ گلوبلی یہ ہونا چاہیے، تو کیا ایسا ہے کہ یہ پاسبل ہوا یا ہو سکتا ہے؟ ہاں، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور بڑا سنجیدہ موضوع ہے یہ، جسے تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا کہ میں اظہار کر سکوں. بات یہ کہ جب آپ کسی دوسری زبان میں اپنے کلام کو یا اپنے افکار کو منتقل کرتے ہیں تو بہت سی تلمیحات، استعارے اور مقامی رنگ، آہنگ، تمدن، وہ بہت کچھ جو دوسری زبان میں منتقل نہیں ہوتا وہ رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ غالب کے تراجم بھی ہوئے، مختلف زبانوں میں ہوئے. اقبال کے تراجم ہوئے، مختلف زبانوں میں ہوئے. اور بلکہ احمد علی قاسمی صاحب کے افسانے چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوئے. لیکن زبان اور بیان اور کا جو حسن ہے وہ دوسری زبان میں منتقل ہوتے وقت قباحتیں پیدا کرتا ہے. اسی لیے وہ کنوے ہو نہیں پاتے، چاہے کوئی بھی شاعر ہو ہمارا. اب دیکھیے، اب رومی ہمارے ہاں اگر تو اس زبان میں پڑھے جائیں جس زبان میں ہے، حافظ اس زبان میں، بیدل اس زبان میں پڑھے جائیں جس میں انہوں نے لکھا ہے، تو پھر ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں. لیکن اگر ٹرانسلیٹ کر دیا جائے انہیں، ان کا ترجمہ کر دیا جائے، تو بہت سا رس جو ہے وہ رہ جاتا ہے اور بہت سا ذائقہ جو ہے وہ کہیں پیچھے معدوم ہو جاتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک اور اس کے ساتھ ہی گزارش کروں کہ بھارت میں میری ایک کتاب چھاپی، پذیرائی، پاکستان میں چھپی تھی. تو جب میں باہر گیا تھا تو وہاں بھی ایک مسلمان پبلشر نے اردو بازار کے وہ کتاب مجھ سے لی اور کہا کہ میں اسے ایک صفحے پہ ہندی ہوگی اور ایک صفحے پہ اردو ہوگی تو میں آپ کی کتاب کو شائع کروں گا، اور چھاپی بھی انہوں نے. اب مجھے بیشتر اوقات کہیں کہیں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ وہ تلفظ کی اغلاط ہیں، وہ میری کیفیات جو ہے وہ اس زبان میں منتقل اس طرح نہیں ہوئی. جبکہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ ہندی اور سنسکرت میں، گرمکھی میں بھی کچھ شاعری ترجمہ ہوئی ہے، لیکن اس میں وہ رس و رچاؤ نہیں ہے جو اپنی زبان میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں، وہ ایک خاص آہنگ میں کہتے ہیں، ایک خاص پس منظر میں کہتے ہیں، وہ پورا ذائقہ جو ہے نا
ترجمے میں ڈھل کر کچھ سے تو کچھ ظاہر ہو سی جاتا. بات ہے کہ جو اپنی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں جب وہ دوسری زبان میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس میں وہ رس تو نہیں آئے گا جو ہے، لیکن جی جی ظاہر. جو نزدیک ترین جو چیز ہوتی ہے وہ وہ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. دیکھیں، ترجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لٹریچر ہے جب ترجمہ ہو کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گا تبھی وہ آپ کے ادیب کو مطالعہ. ریکگنائز کر سکیں گے. جی ہمارے بالکل یہاں ایسے. تو اس طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اب یہ کام تو ہونا چاہیے حکومتی سطح پر. جو کام آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ باقاعدہ سنجیدگی سے حکومتی سطح پر ہونا چاہیے. میں جس ادارے سے وابستہ ہوں، جس تعلیمی ادارے سے، وہاں تو انہوں نے بہت کاوشیں کی ہیں. اور ہمارے وائس چانسلر نے بھی اس سلسلے میں بہت دلچسپی لی ہے، اور انہیں کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا. صدر شعبہ نے بھی ادب کے لیے بہت خدمات دی، بلکہ امریکہ میں جا کے بھی بہت ہمارے کئی احباب تھے. ترکی گئے، ترکی سے ڈیلیگیشن آئے ہمارے یہاں. تو ہمارے یہاں ایک بات مجھے دیکھیے، اب لگتا ہے آپ کی بات سے کہ یہ شاید میں کنوے کر پاؤں گا، کہ جو ترکی کے ڈاکٹرز آئے ہمارے پاس سیمینار میں، بہت پیارے پیارے اچھے تھے. ہمارے برادر ملک کے سب تھے، نمائندے تھے، اسکالرس تھے. پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے اردو لٹریچر میں. لیکن جب اردو وہ بولتے تھے تو ہمیں سماعتوں میں زور دینا پڑتا تھا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کیا کہا ہے. تو اب قواعد تو ہے موجود، قواعدوں سے تو انکار نہیں ہے. اب وہ ظاہر ہے، محبتیں اپنی جگہ، خیر سگالی اپنی جگہ، لیکن یہ مشکلات اور یہ مراحل تو ہیں. یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر ہمارا ادب فروغ نہیں پا سکا. دوسرے یہ کہ یہ کام حکومتی سطح پہ کرنے، اپنے شعراء کرام کو دیگر ممالک تک ٹرانسلیشن کی شکل میں پہنچائیں تو صحیح نا. تو کچھ پہنچ بھی رہا ہے. اکادمی ادبیات پاکستان ایک بھی چیز کچھ کر جو رہی. میں سمجھتا ہوں اعتبار بھائی کہ ہمیں جو یہ جو اب میڈیا موجود ہے، ہمیں جی ای بک کی طرف توجہ دینی چاہیے. چاہے وہ جی ہماری بالکل. اپنی ہی زبان میں ای بک موجود ہو، اور مختلف ادارے ہیں جیسے امیزون ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ ان جی پہ ہم اگر ہماری کتابیں موجود ہوں تو ہمارا جو دنیا بھر میں جو اردو سمجھنے والا طبقہ موجود ہے ان تک پہنچ سکتی ہے، اور ہمارا جو لٹریچر ہے اس میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے. وہ زیادہ پھیل سکتا ہے، وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ابھی 1,000 کتاب جو ہے بمشکل چھپتی ہے، اور وہ بھی اس میں بھی وہ ہمارا جو چھاپنے والا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی ابھی تو 800 کتاب پڑھی ہے سال گزر جانے کے باوجود. اگر جو کتاب چھپتی ہے اس کے ساتھ اگر اس کا ای ایڈیشن بھی ان کو کہا جائے کہ بنائیں، اور اس کو جو مختلف ادارے جو اس کو تقسیم کرتے ہیں، جو فروخت کرتے ہیں، اس کے ذریعے اگر اس کو بھی وہ اگر اس کو کر دیں. اب اصل میں یہاں جی پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ای بک اور جو جس کو کہتے ہیں نا پی ڈی ایف، اس میں تفریق جی معلوم جی. نہیں ہے. تو ہوں. کیونکہ پی ڈی ایف جو ہے نا وہ تو کوئی بناتا ہے، اس کے بعد ڈسٹریبیوشن شروع ہو جاتی ہے بے تکی سی جو ہے. اگر آپ جی بک بنائیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کروائیں، جو عالمی سطح کے ادارے ہیں جو فروخت کرتے ہیں اس چیز کو، تو ہمارا ادیب بھی کچھ انرچ ہو سکتا ہے. ابھی تو اس بیچارے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کی بات بہت حد تک درست ہے، اور آپ کا درد بھی میں محسوس کرتا ہوں. ہر بازوق صاحب علم کا درد یہی ہے کہ کتابیں زیادہ پڑھی جائیں، زیادہ ان کا فروغ ہو. لیکن
تلخ حقائق بھی آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قاری کتاب سے دور چلا گیا، اب آپ کو قاری ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہم نے جب آغاز کیا تھا، ہم نے جب وادی ذلوت میں قدم رکھا تھا، تب کوئی آنکھ غم صبح سے آگاہ نہ تھی۔ ہم نے جب لکھنا شروع کیا تو آگاہی تھوڑی سی پیدا کی تو لوگ متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد اب میری کتاب ہے، اس کا 20واں ایڈیشن شائع ہوا ہے پچھلے سال، اور اگلے ایڈیشن کی تیاریاں ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مجھے کوئی شام ادھار دو۔ اب اس کتاب کی میں کافی سوچتا رہا، اس کے بعد بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے اس کی مقبولیت کی، کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی آسان شاعری ہے؟ اب میرے اندر کے نقاد نے دیکھا اس کتاب کو کہ اس میں سطحی شاعری ہے، اس میں بچپنا ہے، اس میں کالج کی سطح کو مخاطب کیا گیا ہے، اس میں ہے کیا، یہ کیوں اتنی مقبول ہوئی؟ تو پتہ چلا کہ اس میں ایک تو بے ساختہ پن ہے جس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال جو آتا ہے وہ بچے کی عمر بڑھاتا ہے اور عمر کے اس حصے میں لے جاتا ہے جہاں اس کی امنگیں، آرزویں جوان ہونے لگتی ہیں، ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی شاید کبھی بیدار ہوا ہوگا۔ تو اب اس کے اب وہ دیکھتا ہے کہ میری پسند کی کیا چیز ہے۔ وہ سقراط، بقراط، پلیٹو کو نہیں پڑھنا پسند کرے گا، وہ نیٹشے کو نہیں پڑھنا پسند کرے گا، اسے لانا پڑے گا۔ اچھا، اب ہم جیسے شعرا آ گئے، اگر ہم نے لکھ دی کتاب مجھے کوئی شام ادھار دو، پتہ چلا کہ یہ تو گفٹ میں جا رہی کتاب، بھائی مجھے کوئی شام ادھار دو، ابھی ایک سلسلہ چل پڑا، 20 ایڈیشن تک یہ سلسلہ چلا۔ تو دیگر سنجیدہ کتب ہیں جن کا قاری میں خود ہوں، میری اپنی کتابیں جنہیں میں پڑھ کے میں اصلاح بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بارے میں لوگوں نے اسے پسند کیا، پذیرائی دی، اور آپ کہتے ہیں نا مارکیٹنگ ایک ہوتی ہے، مارکیٹنگ کے لحاظ سے تو بہت سود مند ثابت ہوئی، لیکن یہ شاعری ہے، کوئی کاروبار تھوڑی ہے، کسی پہ نان و نمک کا مدار تھوڑی ہے۔ بات یہ کہ اگر یہ شاعری ہے، کوئی کاروبار تھوڑی ہے، کسی پہ نان و نمک کا مدار تھوڑی ہے۔ شعر کہنا تو بڑی جاکنی کا ایک عالم ہے جسے آپ صفحہ اقتباس پہ منتقل کرتے ہیں۔ آپ کی دھڑکنیں جنہیں آپ لفظ میں پیوست کرتے ہیں، وہ دل کی دھڑکن دل تک پہنچتی ہے، تب آپ کی کتاب کلک کرتی ہے اور اس کے ایڈیشن چھپتے ہیں، لوگوں تک پہنچتی ہے۔ آپ کو کسی سفارش کی، کسی بینر کی، کسی فلیکس کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، جی آپ شاعری میں کسی سے متاثر ہیں؟ میں تو بہتوں سے متاثر، آپ پہ جی میں بہت ہوں، کسی کا جی میں۔ اثر ہے؟ آپ کی سوال دہرائیں کہ دوبارہ؟ میں نے کہا آپ شاعری میں آپ کسی سے متاثر ہیں، اور آپ پہ کسی شاعر کا اثر ہے؟ اچھا عموماً اس سوال کے جواب میں لوگ کہتے ہیں غالب کو سے میں بہت متاثر ہوں۔ غالب تو پھر غالب ہیں، اس سے تو سبھی کو متاثر ہونا چاہیے اور ہوتے بھی ہیں۔ میرا جواب ہے غالب کے بعد جو شعراء کرام آئے وہ بھی تو اپنے عہد کی ایک آواز سے بڑی آواز، مثلاً اقبال، جوش، فیض، ان صاحبانوں سے گزرتا ہوا جب میں فیض کے صاحبان میں پناہ گزین ہوا
تو جب مجھے محسوس ہوا کہ فیض مجھ میں سرات کر، فیض مجھ میں سما رہے ہیں، دھیرے دھیرے ان کی تقلید ہی میں کہہ سکتا ہوں، وہ نقل تو نہیں کہہ سکتے ہم، وہ بہت بڑے شاعر تھے، اور پھر ان کا دلگداز اور دھیما لہجہ جو تھا مجھے اچھا لگتا تھا طبعی طور پہ، میں چونکہ خود دھیمے مزاج کا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے دھیما لہجہ، دھیمی بات، میٹھی بات، محبت کی بات، تو فیض مجھے اچھے لگے۔ جب میں نے کہنا شروع کیا تو اب آپ اسے اسرار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں مجھے تعامل بھی نہیں، مجھے بلکہ فخر ہوگا اگر کوئی کہے آپ فیض سے بہت متاثر ہیں، میں فخریہ کہوں گا جی میں فیض صاحب سے متاثر ہوں، لیکن میں نے نقالی نہیں کی، ان کی تقلید بھی نہیں کی، یعنی ان کی روشنی سے روشنی لینے کی کوشش کی۔ نئے خیالات جو ہیں اس نے جنم لیا آپ کے ذہن میں؟ جی پھر میرے یہاں جی میرے یہاں نئے خیالات آئے، میرا افق تھوڑا سا وسیع ہوا کہ شاعری محبوب کے فراق اور اس کے تو اعتبار بھائی ایسے ہے کہ یہ باتیں تو آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی، تو ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ کلام عطا کر دیجئے، پھر ہم آپ کی اگلی جہد کی طرف چلیں گے، جس میں افسانہ جی بھی بالکل، ہے، ناول بھی ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، تو کچھ جی 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 شاعری۔ ہاں میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی وقت بچ جائے اور ناظرین کا بھی وقت بچے، اور کچھ تھوڑی سی کام کی باتیں ہو جائیں۔ کام کی باتیں تو ہماری شاعری ہوتی ہے، اگر ہے اس قابل تو وہ کہ غزل جس نے اس کتاب کو قبولیت بڑی بخشی، اس میں آپ کو شعریت دکھائی دے گی، غالباً یہی ایک وجہ تھی اس کی مقبولیت کی۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، واہ، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو، کہ چمک سکے میرے خال و خد، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو، واہ، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو، کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ، کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ، میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سماٹ، واہ، 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 نوازش آپ کے۔ میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے، میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے، میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ واہ، 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 شکریہ۔ تمہیں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے تیار کی، تمہیں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے تیار کی، جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو، جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو، وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی، وہاں گھر میں کون ہے منتظر جسے فکر ہو دیر سویر کی، بڑی مختصر سی یہ رات ہے اسی چاندنی میں گزار دو، بڑی مختصر سی یہ رات ہے اسی چاندنی میں گزار دو، کوئی بات کرنی ہے چاند سے اسی شاخ سار کی اوٹ میں، کوئی بات کرنی ہے چاند سے کسی شاخ سار کی اوٹ میں، مجھے راستے میں یہیں کہیں کسی کنجے گل میں اتار دو، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے
اوج اتار تو میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار۔ واہ واہ واہ! ایک بار ساجد بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے سفر نامے بھی لکھے، آپ جی، کے 2 سفر نامے شائع ہوئے، ایک تو میرے 2 اربن سفر نامے ہوئے۔ ایک جی، تو اربن ایک تو ہندوستان کا سفر نامہ ہے اور ایک آج عمرہ زیارات کی کا جو جی 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 تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ اس میں عام سفر نامے سے ہٹ کے کیا چیز آپ نے اس کو کس انداز میں لکھا ہے؟ میں نے ذرا مختلف سفر نامہ بھارت لکھا کہ میں کناٹ پریش میں تو گھوم رہا ہوں، لیکن یاد آ رہے ہیں مجھے ملتان کی گلی کے وہ بزرگ جو کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک پیسہ دینا۔ اب میں غالب اکیڈمی میں گھوم رہا ہوں اور غالب کے مجسمے دیکھ رہا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں وہ بزرگ جو مجھے کوئٹہ میں ملے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، وہ گا کے سناتے، ترنم سے سناتے تھے، بہت پرسوز ترنم ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور تو میرے سفر نامے میں صرف سفر نامہ ایک رپورٹنگ تو نہیں ہوتی نا، آپ کے تاثرات ہوتے ہیں، محسوسات ہوتے ہیں، اور ہر صفحے پہ 2 محبوبائیں نہیں ہوتی بعض سفر نامہ نگاروں کی طرح، یا 3 بھی بعض محبوبائیں دکھاتے ہیں، نیلی نیلی آنکھوں والی، گلابی ہونٹوں والی۔ تو میرے سفر نامے میں تو ایسا کوئی نہیں تھا سلسلہ، اور کسی کی آمد یا کسی کی رفت کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن میرے ہاں ذکر ہے دروبام کا، حوالوں کا، اس لکھوری اینٹوں سے آتی ہوئی خوشبو کا جو ہمیں تہذیب کی یاد دلاتی۔ پھر میرا سعودی عربیہ کا سفر نامہ ہے دیار حبیب میں۔ اب ظاہر ہے دنیا میں آپ کئی جگہ میں گیا ہوں تو جانے کے بعد، مدینے جانے کے بعد میری کیفیت رضا صاحب یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ انسان ساری دنیا کا سفر کر لے، اس کے تمام سفر جو رائے گا کہ یہاں آ جائے تو سمجھے کہ وہ اپنی منزل پہ آ گیا۔ وہاں مجھے احساس ہوا خانہ کعبہ میں جب میں طواف کر رہا تھا، فراز صاحب بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے، اور ڈاکٹر قاسم پیرزادہ بھی تھے، اور محترم ظفر اقبال صاحب بھی تھے اس سفر میں، جو ہم نے عمرے کا کیا، عمرہ اکٹھے کیا پاکستانی سفارت خانے میں۔ پھر ہمارے لیے بڑے اچھے ڈنر کا پاکستانی کانفلیکٹ میں بندوبست ہوا، بڑی اچھی شامیں سخن ہوئی۔ تو ایک صاحب آئے، اب ان کا اردو سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن وہ اردو سمجھتے تھے، کہنے لگے آپ نے ایک نظم، یہی کتاب تھی میری، مجھے کوئی شام ادھار دو، اس میں ایک نظم ہے اکلاپا، یہ 2 بوڑھے میاں بیوی کی داستان ہے جو جن کے بچے غیر ملک میں گئے ہوئے، اور ہر شام ان کے ٹیلی فون کا وہ انتظار کرتے ہیں، لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بجتی، وہ انہیں خود فون کرتے تو بچے اٹینڈ نہیں کرتے۔ تو آخر جب فون یہ تنگ آ کے کرتے ہیں تو آخری اسٹینڈا میں یا آخری حصے میں نے بتایا ہے کہ ابھی تو تھک ہار کے سوئے تھے پاپا، ہماری نیند کیوں ڈسٹرب کر دیا آپ نے پاپا۔ اب ایک طرف تو پدرانہ شفقت ہے، محبت ہے، ممتا ہے، تڑپ رہی ہے، تنہا ہیں دونوں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے آپ کائنڈلی مجھے یہ کتاب دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو وہ اور ان کی بیگم بھی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ کتنے ریال میں آپ دیں گے؟
میں نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا کہ ریال. انہوں نے کہا نہیں، میں ایک تاجر ہوں، تو میں جو کچھ لیتا ہوں وہ، میری بیگم تو اردو پڑھ لیتی، میں اتنا رواں نہیں ہوں اردو پڑھنے میں، لیکن میں آپ کو قیمت دوں گا. تو میں نے کہا آپ دعائیں دے دیجیے گا، میری قیمت ہے، کتاب آپ کی سپورٹ کرتا ہوں. میں نے ان کو پیش کر دی کتاب. دراصل صاحبان ذوق کے لیے کتابیں تو پیش کرنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن نہایت بخیل ہوں اس معاملے میں کہ کوئی مجھ سے کہہ رہی آپ اپنی کتاب ذرا آٹوگراف کے ساتھ دے دیں، سخت ترین بخیل ہوا، ہرگز نہیں. آپ کا کلچر آپ نے تباہ کر دیا. آپ پبلشر کو پیسے دینے لگے، ہم رائلٹی لیا کرتے تھے، ہم رائلٹی لیتے ہیں، وی آر رائلٹی پیڈ رائٹرز. آپ نے کتاب کا کلچر تباہ کر دیا. آپ کتابیں لیتے ہیں، جا کے لوگ چھپوا لیتے ہیں، لوگ ڈر ڈر بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں تک تو پہنچے، لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ایک نظر دیکھا کتاب پڑھتا کون ہے. یہ سبب ہے کہ کتاب سے دوری کا اور شرح خواندگی میں شرمناک حد تک کمی کا، کہ لوگ کتابوں سے دور. کتابوں سے دور ہونے کی تو ایک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو شاعری پیسٹ ہونی شروع ہو گئی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ دور کر دیا کتاب سے جو ہے. تو اچھا چلیے ہم آپ کے اسی سفر نامے کے ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ سفر نامہ لکھتے ہیں یا جو آپ نے لکھے دونوں، جی تو دیکھیے جی، وہ صرف کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ سیاح کے طور پہ آپ نے لکھے ہیں یا آپ نے بطور کہانی نویس کے لکھے ہیں؟ کہانی نویس کا دخل نہیں ہوتا، سیاح ہوتا ہے، اس نے دیکھا ہے، بیان کرتا ہے. نہیں دیکھیے، اب جو ہے نا سیاح، وہ تو لکھے گا نا تو اس میں ادبی چاشنی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا اندر کا ادیب لکھ رہا ہوگا نا تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت اور کمپیکٹ قسم کا جو ہے نا وہ ہوگا. تو میں اس ریفرنس سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت لکھتے ہوئے آپ کیا ہوتے ہیں؟ سیاح ہوتے ہیں یا ایک کہانی کار ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ افسانوں میں میرے جی، میرے اندر کا کہانی کار بھی بیدار ہوتا ہے، میرے اندر کا ادیب بھی بیدار ہوتا ہے. میرے تمام جذبات، حسیات، محسوسات میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوتا. اور پھر جو کچھ میں لکھتا ہوں وہ اپنی دھڑکنوں میں سمو کے لکھتا ہوں، اس فضا میں جا کے لکھتا ہوں. کبھی افسانہ ترازی نہیں کرتا، میں جھوٹ کو شامل نہیں کرتا. بعض حقائق، مجھے ممتاز مفتی صاحب نے بھارت میں چند روز جو کتاب ہے میری، وہ پڑھ کے مجھے کہنے لگے، انہوں نے رائے بھی لکھی اس پہ، بہت اچھی رائے لکھی، وہ بہت شفقت فرماتے تھے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ تم نے بڑا اچھا سفر نامہ لکھا ہے، لیکن تم نے بہت سے حقائق نہیں لکھے. میں نے کہا میرا ایک بے ساختہ پن تھا جو اس میں آتا چلا گیا. نہ میں نے سیاست میں کبھی دخل دیا اور نہ میں نے کوئی ایسے نفرتیں یا دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی. جو دیکھا اس کو خوبصورت ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے لکھ دیا. آپا کشور ناہید وہ اسی جہاز میں سوار تھیں جس میں بھارت گیا. تو وہ لکھنؤ جا رہی تھی، مجھے دلی اترنا تھا. تو سلام علیک ہوئی، کہنے لگی آؤ بیٹھو. تو شفقت فرماتی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. وہ تابندہ ہماری آپا ہیں، جب ماہنوں کی ایڈیٹر تھی تب سے اب تک اللہ سلامت رکھے. انہوں نے رابطہ ادا جعفری آپا کی طرح برقرار رکھا. ادا جعفری آپا تو نہیں دنیا میں رہی، آپا کشور ہیں تو سلامت ہیں. تو کہنے لگی آؤ بیٹھو میرے پاس. اچھا میں ان کے پاس بیٹھا تو وہ تو انہیں آگے جانا تھا. میں دلی ایئرپورٹ آ گیا، میں اتر گیا. اترا، واپسی پہ آ کے میں نے سفر نامہ لکھنا شروع کیا. تو یہاں امروز میں لاہور کے اور
مشرق کا ایک میگزین تھا، خواتین ہفت روزہ خواتین کچھ کر کے تھا نام، اس میں ہفتہ وار قسطیں چھپی، تنہائی سی تنہائی، یعنی آپ ہجوم میں جا رہے ہیں، مشاعروں میں شرکت کر رہے ہیں، کہ تنہائی سی تنہائی کیسے، وہ محسوسات ہیں وہاں شاعر کے، ایک ادیب کے۔ اچھا، پھر دیار حبیب کا جب میں نے تذکرہ کیا، میری کیفیت ہی اور ہو گئی، میں لکھتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مجھے یہ جو آپ کے سفر نامے ہیں، ان کو ہم سفر نامے کی کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تاثراتی اظہاریے ہیں، تاثراتی اظہاریے ہیں، صحیح۔ جذبات کی آمیزش کے ساتھ جو کچھ مسافر نے دیکھا وہ بیان جذبات کے ساتھ۔ اچھا اعتبار ساجد بھائی، ایک جو بہت اہم قسم کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ چونکہ ڈرامہ نگار بھی ہیں، آپ نے ڈرامے بھی لکھے پی ٹی وی کے لیے، جو اسلام آباد اور کوئٹہ کے پی ٹی وی سینٹر سے نشر ہوئے۔ جی، اس وقت کا جو افسانہ یہ ڈرامہ نگار ہے، آج کے ڈرامہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ جتنے سینٹر زیادہ ہو گئے ہیں، جتنے چینل زیادہ ہو گئے ہیں، اتنا ہی اور طرح کا سٹف جو ہے وہ ان پہ پیش کیا جانے لگا ہے۔ تو کیا وہ جو ڈرامہ آپ کے زمانے میں جب آپ نے وہ لکھے، اس کو ہم آج کے ڈرامے سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیا آج کا ڈرامہ ہے؟ اچھا، آپ نے بڑے نازک مرحلے پہ لا کے مجھے کھڑا کر دیا، یہاں مجھے کچھ سچائیاں بیان کرنی ہیں، سچ بھی بول رہا ہے، اور چونکہ احباب سن رہے ہیں۔ دیکھیے رضا صاحب، جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہم نے پہلے کہانی کو مد نظر رکھا، کنٹینٹ جو ہے آپ کا مضبوط ہوتا تھا، اس میں اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھا، جو سماجی اخلاقیات ہیں، مذہبی اخلاقیات، اور ہماری معاشرتی جو تمدنی روایات ہیں ان کو بھی ہم نے اخلاقیات، روایات، اقدار سب کو مد نظر رکھا۔ اور یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ملا کھڑا کر دیا اسکرین پہ، ہم نے رومانٹک ڈرامے بھی لکھے، محبت کے ڈرامے بھی لکھے، لیکن سماجیات پہ زور دیا، اور ٹھوس موضوعات، مطلب ایسے موضوعات میرے اگر ڈرامے دیکھے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ ذرا منفرد ہے۔ میرا ایک ڈرامہ تھا ریت میں گلاب، جس کے آرٹسٹ نے یہ میرا ایک انٹرویو تھا، آپ کی طرح ایک مہربان تھے ہمارے فرزند عزیز، پی این یو کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، حسن اعتبار، انہوں نے اپنے پینل کے ساتھ ایک پینل انٹرویو کیا تھا جس میں میں نے ریت میں گلاب کا ذکر کیا تھا۔ پیچھے بھی آپ کے غالباً لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، افسانے ریت میں گلاب۔ تو یہ نام میں نے لیا اپنے ڈرامے سے، لیکن اس ڈرامے نے بڑی حد تک توجہ حاصل کی، اور ڈان جیسے اخبار نے اس میں بڑا اچھا ریویو لکھا۔ پھر امریکن ایجوکیشنل سسٹم نے، سوسائٹی نے اس کو پرچیز بھی کیا۔ اچھا تھا کیا اس ڈرامے میں؟ آپ نے پوچھا نا کل اور آج کیا فرق ہے، تھیم اس ڈرامے کی یہ تھی کہ دیہی اور شہری علاقوں میں تعلیم کا معیار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے استاد کیا رول ادا کر سکتا ہے۔ یہ تھی کہانی
اب پھر آپ کی کرافٹنگ آ جاتی ہے، آپ سین آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں، کریکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اور اچھے برے کا، اور بہت سے ایسے ڈرامے تھے جس میں میں نے ان موضوعات کو چھیڑا ہے جو آج مجھے بہت کم دکھائی دیتے ہیں، لیکن مجھ سے پہلے بڑے بڑے ڈرامہ نگار ہمارے ملک میں ہیں، اور میں نام لینے بیٹھوں تو کتنے نام ہیں، مثلا کمال احمد رضوی ہیں، یونس جاوید ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، سید اصغر ندیم ہیں، اصغر ندیم سید میرے دوست بھی ہیں، پھر اس کے بعد اور بے شمار حسینہ معین صاحبہ ہیں، اشفاق صاحب ہیں، بہت بڑے اچھا لکھتے رہے ہیں، اور ڈرامے جو ہے نا پاکستانی ثقافت اور اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے سب کچھ لکھا. جی 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 لیکن لکھا. جو کچھ آج لکھا جا رہا ہے کہ سسر جو ہے بہو کے پیچھے ہے، اور بہو جو ہے وہ کسی اور کے پیچھے ہے، جو عورت ہے وہ ایک جو ہے وہ دیور جو ہے وہ کسی کے پیچھے ہے اور کسی کو، تو یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، کیا یہ اس کو میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ آج کا ڈرامہ جو ہے، کیا یہ ڈرامہ کی صنف ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک فارمولا انہوں نے فٹ کر لیا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ یہ سارے ڈرامے ایک جیسے لکھے جا رہے ہیں. یا فارمولا نہ کہیے، آپ اسے ایڈکشن کہیے. ایک نشہ ہے جو پوری قوم کی اخلاقیات کو برباد کرنے کے لیے بعض لوگ پیش کر رہے ہیں، اسے لیوشلی پیش کر رہے ہیں، اور پیش نہیں کیا جانا چاہیے. پاکستان کوئی لادینی ریاست نہیں ہے، مملکت اسلامیہ ہے، اور یہاں ہمیں اپنے اخلاقی انسانی قدروں کو مد نظر رکھنا چاہیے. سوسائٹی میں وائلنس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ڈرامے ہیں جو اکساتے ہیں کہ جرائم ایسے کیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے. رضا صاحب آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے میں اگر سوچ رہا ہوں، ایک میں اگر سوچ یاد آ ایک گئی، ایک چھوٹی سی پلیز بات یاد میں آئی تو جی جی کہ اندرا گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس پہ ثقافتی یلغار کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ کچھ ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پھر کچھ لوگوں کو خیال آیا اور انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے ڈرامے اور ہندوستان کی فلمیں پاکستان میں بین کی. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہی پیٹرن جو ہے وہ اپنے ڈرامے میں دینا شروع کر دیا. نہ صرف ڈراماز میں بلکہ فلموں میں بھی لے آیا. اب فلمیں بھی پروڈیوس کرنے لگے ہیں. بات یہ ہے اخلاق کے معیار بدلتے رہتے ہیں، بد اخلاقی کا معیار کبھی نہیں بدلتا. بد اخلاقی ہمیشہ بد اخلاقی رہتی ہے، برائی ہمیشہ برائی رہتی ہے، اپنی سطح پہ قائم رہتی ہے. اخلاقیات کے پیمانے آپ چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں، وسیع کر سکتے ہیں، بد اخلاقی کے پیمانے کتنا گریں گے آپ؟ اس سے بڑھ کے میں تو لرزہ بر اندام ہو گیا یہ سن کے. میں نے خدا کا شکر ہے کہ میں ایسے ڈرامے نہیں دیکھتا کہ سسر جو ہے وہ اپنی بہو سے دلچسپی رکھتا ہے، دیور اپنی بھابھی سے. یہ اس ٹائپ کا چونکہ نہ میرا ماحول رہا ہے، نہ میرا سماج رہا ہے، نہ میرا گھرانہ رہا ہے، اس لیے اس تصور کو میں ذہن میں لا ہی نہیں سکتا. جب میں نہیں لا سکتا ایک رائٹر ہونے کے ناطے، تو دوسرے کے لیے میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو یہ بھی دیکھیے کہ میں نے شاعری میں بھی کوشش یہ کی ہے کہ میری کتاب گھروں میں بھی جائے گی. افسانوں کی کتاب بھی ہے، اس پہ آپ بھی بات کریں گے ابھی. تو یہ گھروں میں جائے گی، پڑھی جائے گی. اس میں ایسا میٹیریل نہیں ہونا چاہیے، ایسا مواد نہیں ہونا چاہیے جو اخلاقیات کے بگاڑ کا باعث بنے. میں نہ رہوں، میری کتابیں رہیں، اور کل مجھ پہ یہ تہمت ہو کہ آپ نے تو معاشرے کو بگاڑ دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب چلتے ہیں، ابھی جو گفتگو آپ نے کی کہ
آپ کے افسانے اور آپ کے ناول جو ہیں اس کے ریفرنس سے، تو آپ کے افسانے کے اور موضوعات کس قسم کے ہوتے ہیں؟ سماجی، سماجی بہت موضوعات سماجی۔ لکھتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جو ناول ہے یہ جی، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ناول دیکھیے ایک وہ ستون ہے جس پہ پوری آپ کو عمارت کھڑی کرنی ہے، ایک ستون ہے، ایک تھیم ہے، اس سے پوری عمارت تعمیر کرنی، بہت سی اینٹیں آپ کو لگانی، بہت سے مقامات کا تعین کرنا ہے۔ ناول یہ ہے، ناول کا افق افسانے کے افق سے اس لیے وسیع ہے کہ اس میں گنجائشیں پھیلاؤ کی بہت ہے، اور لیکن اب آج کے عہد میں ناول کا قاری ناپید ہو گیا۔ میں عبداللہ حسین صاحب کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کی کتابیں، میں تو ظاہر ہے آپ کا بہت معتقد ہوں اور آپ کا قائل ہوں، لیکن ایک بات یہ کہ آپ کے ہاں قاری کم کیوں ہو رہے ہیں؟ اداس نسلیں گردش کرتی ہے، کہیں نہ کہیں بعض گشت سنائی دیتی ہے، ہمارے کورسز میں ہے، اور کہیں نہ کہیں کہنے لگے بات یہ ہے کہ موضوعات تو میرے بہت ہیں، تم میرے چھوٹے چھوٹے ناول پڑھو۔ ایک ہم کہانی کو کرافٹ کرتے ہیں، وسیع کینوس پہ اس کو ہم ناولٹ یا ناول کی شکل لیتے ہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی کا ناول جو ہے ایک چادر میلی سی، چھوٹا سا ناول، ناولٹ ہے، وہ ناول نہیں ہے پورا۔ ناولٹ اینڈ ناول are two different things, you know very well۔ تو وہ چھوٹا سا ہے لیکن وہ اتنا سرات کر جانے والا ناول ہے، اور پڑوسی ملک میں بھی فلم بنی اور ہمارے یہاں بھی فلم بنی اور کامیاب ہوئی، دونوں جگہ کامیاب ہوئی، اس سے کہ پیچھے آپ کی کہانی ہوتی ہے۔ تو بات ہوئی ناول کی، افسانے کی اور ڈرامے کی۔ سب کی بنیاد جو ہے، بنیادی طور وہ ستون ہے، پلر ہے، the material content، the theme۔ what is the theme؟ اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو متاثر کرتی ہے، اگر وہ گھسی پچی سی بات ہے، اور یہ تو میری سمجھ سے بالا بات ہے۔ اس طرح کی چیزیں کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ کیا موضوعات کا انحطاط ہو گیا ہے؟ کیا قحط پڑ گیا ہے موضوعات کا کہ سسر اور بھاوج یا تیور اور بھابھی اور جانے کیا کیا؟ مجھے تو بڑا آکورڈ لگتا ہے، معاف کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اچھے ڈائلاگ ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے اچھی کرافٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ بعض ڈرامے بہت اچھے بھی ہیں لیکن اس میں اس قسم کی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن زیادہ تر جو میں نے کہا نا کہ فارمولا تو وہ یہ ہے کہ بعض چونکہ انہوں نے ایک سیریز ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع کرنی ہوتی ہے، تو رائٹرز ان کے پاس نئے لینے کا یہ رسک نہیں لیتے، اور وہ جو ہے جو وہی رائٹر جو ہیں ان کے پاس ایک اتنا زیادہ تو سوچ نہیں ہوتی کہ وہ نئی چیز پیش کر سکیں، تو وہ پھر کرتے یہ ہیں کہ اپنی ہی کہانی سے کوئی ٹکڑا نکال کے اسے ڈرامے کی شکل دے دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ پہلے میں پیش کیا گیا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا اسے امینڈ کیا اور نیا ڈرامہ جو ہے نا وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو آج کل کا ڈرامہ جو ہے نا وہ اس طرح چل رہا ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کے زمانے میں جو کچھ آپ نے جو لکھا وہ اس میں کوئی تہذیب تھی، کوئی حیا تھی، کوئی محبت تھی، کوئی یعنی کہ وہ اس میں ہر چیز پائی جاتی تھی۔ آج کا ڈرامہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں رہا۔ تو اچھا چلیے یہ بتائیے کہ ناول جو ابھی ہم ناول پہ بات کر رہے تھے، تو یہ کنٹمپریری جو ناول ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ بس ملی جلی سی کیفیت ہے۔ دراصل ناول وقت مانگتا ہے، لکھنے کے لیے بھی پڑھنے کے لیے وقت مانگتا ہے۔ یہاں نثر لکھنا مشقت طلب کام ہے، شاعری لکھنا آسان کام ہے، چلتے پھرتے بھی آپ شعر کہتے ہیں، کاغذ پہ درج کرتے ہیں اور جا کے آپ سنا دیتے ہیں، کتابی شکل میں مرتب کر کے کتاب چھپا لیتے ہیں۔ کیا یہ جو جی تحریر ہے، ناول ہے یا افسانہ ہے یا مضمون ہے یا مقالہ ہے، یہ ایک
طویل نشست کا متقاضی ہوتا ہے، مستقل مزاجی کا متقاضی ہوتا ہے. ایسے نہیں لکھ سکتے ناول کسی کیفیت میں ڈوبے بغیر، بھیگے بغیر، اس فضا میں گئے بغیر. آپ نہیں لکھ سکتے ناول یا افسانہ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہم جو ہمارا اردو ناول ہے جو اب تک لکھا گیا یا جو موجود ہے، اب نیا کی رفتار تو اتنی زیادہ نہیں ہے لکھی جانے والوں کی، لیکن ہیں پھر بھی بہت سارے لکھے جا رہے ہیں، تو کیا ہم اسے انٹرنیشنل بنیاد پہ ان لیول پہ پیش کر سکتے ہیں کسی انٹرنیشنل ناول کے مقابلے میں؟ ہمارا ناول اس قابل ہے؟ اچھا، پھر آپ مجھے اس دہانے پہ لے آئے جس کے نیچے کھائی ہے اور گرنے کے پورے امکانات ہیں. بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک ڈیکیڈ سے، یعنی 10 برس سے، بلکہ 20 سال سے ہمارے ہاں کوئی بڑا ناول مجھے تو نہیں دکھائی دیا. ناول اچھے آئے ہیں، اچھا اور بڑا فرق ہے. اچھا ناول ہوگا، آئے ہیں ناول اچھے لکھے گئے، بڑے ناول نہیں لکھے گئے. رت العین کا آگ کا دریا اور عبداللہ حسین کا اداس حسن، خدیجہ مستور کا آنگن اور الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو، ایک اور بھی شامل کر لیجئے. تو اس کے علاوہ تو ہمارے یہاں آپ نے تو تحریک پاکستان کے حوالے سے لکھا، تو کیا وہ جو انتظار حسین ہیں، کیا آپ ان کو ان کا کوئی ناول نہیں سمجھتے کہ وہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے جو 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 آپ بیان کر رہے ہیں؟ یا یہ مستنصر حسین تارڑ نے لکھے ہیں ناول جو ہیں وہ تہذیب کی پس منظر میں، منجو داڑو کی تاریخ میں یا دوسرے اس منظر میں، تو کیا میں نے اس سے قطع کلام ہوتا ہے آپ کا. میں نے اس سے انکار نہیں کیا کہ ناول نہیں میں نے گزارش کی ہے کہ اچھے ناول لکھے گئے ہیں. بڑا ناول میں نے بات کی، بڑا ناول ہمارے 20 سال کے عرصے میں کوئی بڑا ناول نہیں لکھا گیا. انتظار حسین صاحب کا ذکر ہے. انتظار حسین صاحب بلا شبہ، بلا مبالغہ بہت بڑے ادیب تھے، کمال کے ادیب. مستنصر صاحب بھی بہت باکمال لکھنے والے. لیکن اب ہم کون ہوتے ہیں منصف؟ خود لکھاری کبھی کسی لکھاری کا منصف نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں ایک لکھنے والا ہوں تو میں لکھنے والے کی توصیف تو کر سکتا ہوں. میں اس میں نقص اس وقت نکالوں گا جب میں اس سے پاک ہوں گا یا اس سے بلند سطح پہ ہوں. یہ اچھے لوگ ہیں، بڑا کام کیا ہے. اور لیکن چونکہ میری نظر میں نوبل ایوارڈڈ ناول بھی ہیں، میری نظر میں پورے دنیا بھر کا لٹریچر ہر زبان کا ہے. اس سے میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارا ناول کون سا اس عالمی سطح پہ رکھا جا سکتا ہے. ایچ ایم گورکی کی اگر ماں ہے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی، چیخوف، ٹولسٹائے، ادھر ہیمنگوے، بے شمار ناول نگار، برنارڈ شاہ، جارج ڈکنس، اتنے لوگ ہیں. موپساں کے افسانے مشہور ہو گئے. ہمارا افسانہ کتنا مشہور ہوا، باہر کتنا ہوا، دیگر ممالک، او ہنری کا کتنا، ہر طرف ان کی گونج ہے، ہماری گونج بہت کم ہے. اب آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے، آپ نے تو شاعری کے حوالے سے بات کی نا. میں اوور آل بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو چیزیں پہنچ گئیں، انگریزی ذریعے سے پہنچ گئی، ہم نے انگریزی میں پڑھ لی. اردو کے تراجم پہنچ گئے تو ہم نے اردو میں پڑھ لیا اسے. ہم تک تو پہنچ گئی، ان تک ہماری چیزیں نہیں پہنچی، ان تک ہماری چیزیں نہیں پہنچی. اور یہ کام میں پھر دوبارہ کروں گا کہ ان اداروں کا ہے، حکومت کا ہے کہ وہ ادارے علمی، ادبی، ثقافتی، تہذیبی ان کو فروغ دیں. ہمارے یہاں کے لکھاریوں کو حوصلہ افزائی تو کرتے ہیں وہ،
اس میں تو میں نہیں کہوں گا کہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بہت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں ہمارے تمام ادارے، مزید کرنی چاہیے۔ ادیب کی عزت اسے کیا دیتی ہے؟ اگر آپ نے ادیب کو تھوڑا سا نواز دیا تو چند لمحوں کی اس کی مسرت ہوئی، لیکن اگر اس کا نام اس کے شہر، اس کے قصبے میں کوئی نہیں جانتا، گلوب پر اسے کون جانے گا؟ پھر تو مجھے لکھنا پڑے گا نا اپنے مضامین کے مجموعے کا نام گلوب پر اجنبی۔ کبھی کبھی سوچ کر بھی دنگ رہ گیا ہوں میں، کبھی کبھی یہ سوچ کر بھی دنگ رہ گیا ہوں میں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں میں جن سے آج تک کبھی ملا نہیں، نہ جانے کتنے خوش نوا پرند ہیں کہ آج تک کبھی میرا مکالمہ ہوا نہیں۔ واہ واہ واہ! تو اعتبار ساجد بھائی، بہت 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 مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، بہت شکریہ۔ اب ادبستان کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی عنایت ہے، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنی خوبصورت باتوں سے مجھے نوازا اور میرے ناقص خیالات سے ناظرین کو اور سامعین کو ان کی طبیعتوں کو شاید منغص کیا ہو۔ بہرحال ان کا شکریہ کہ انہوں نے سماعت فرمایا، ان کی سمع خراشی کے لیے معذرت، لیکن یہ کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے میرے بہت سے پہلوؤں کو جو میرے ناقص فن کے تھے انہیں اجاگر کیا، سمیٹا بڑے مختصر وقت میں، کیونکہ آپ کا حکم نامہ مجھے پرسوں موصول ہوا تھا، اتنی جلدی آپ نے سب کچھ کر لیا تو لائق تحسین تو آپ ہیں، اور سلام کے قابل وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔